अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है असीर ज़ीस्त, मुसन्निफ़ा है हयात, किस्त नंबर 9। अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे तो मैं चाहता हूँ आप हमें पूरी बात बताएं ताकि इस केस की सारी गुत्थियाँ सुलझ सकें। उस्मान अली ने उसके बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हुए कहा, मैं सब कुछ अभी बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वह गहरी सांस लेकर बोलना शुरू हो गई। वो तीनों खामोशी से उसको देखते हुए सुनने लगे। मैं वो बदनसीब औरत हूँ जो अपनी खुशियों की दुश्मन खुद बनी, जो बीवी और माँ जैसे अजीम मनसब की बुलंदी से गिरकर एक आम औरत बन गई। एक ऐसी औरत जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पुजारन थी, जिसको अपनी ज़ात हर रिश्ते से मुकद्दम थी। मैं अपने बाप, शोहर और बेटा तीनों की मुजरिम हूँ। मैंने सबके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और मुझे मेरे बुरे कर्मों की सज़ा अल्लाह ने दुनिया में ही देकर मेरे वजूद को हर उस इंसान के लिए इबरत बना दिया जो अपने ख्वाबों की ताबीर पाने की धुन में इतना अंधा हो जाता है कि हर रिश्ते को पैरों तले रौंदता आगे बढ़ता चला जाता है। वह सांस लेने को रुकी और फिर उसका अंजाम, वो खुद पर हंसी। उसका अंजाम मेरे जैसा होता है। वो दुनिया में जलील और रुसवा हो जाता है। उसके प्यारे उससे दूर हो जाते हैं और दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर बन जाती हैं। हाकिम खान की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद मेरे ख्वाब की तकमील हो गई। यूसुफ कमाल से मेरी शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे सब कुछ मिल गया हो, मगर दर हकीकत मैं सब कुछ खो चुकी थी। इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। शुरू के कुछ माह तो वैसे ही गुजरे जैसे हमने प्लान किए थे। खूबसूरत ख्वाबों की खौफनाक हकीकत खुलने से पहले का कुछ अरसा। मैं जानती थी कि वो हर किस्म की बुराई में मुलविस था, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो एक सियासतदान था और सियासतदानों के लिए ऐसी बुराइयों में मुलविस होना मामूल की बात होती है। वो लाख बुरा सही, मगर मेरे इत्मीनान के लिए यही बात काफ़ी थी कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और औरत नहीं थी। मगर मैं गलत थी। शादी के कुछ माह बाद मुझे उसकी सरगर्मियाँ मशकूक लगने लगीं। मुझे महसूस होता था वो किसी बहुत गलत किस्म के काम में मुलविस है, जिसकी तहकीक करने के लिए मैंने उसकी जासूसी करनी शुरू कर दी। 4 साल पहले वो लाउंज में रखे सोफे पर टांग रखकर बैठी टीवी देख रही थी जब लैंडलाइन पर बेल होने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर साथ ही मेज़ पर रखा रिसीवर उठा लिया। हेलो, क्या मैं यूसुफ कमाल से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से घबराई हुई नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वो घर पे नहीं है, आप उनके ऑफिस में कॉल करें या फिर उनके पर्सनल नंबर पर ट्राई करें, आयका ने लापरवाही से कहा। सियासत में होने की वजह से यूसुफ कमाल को अक्सर लोग अपने मसाइल बताने के लिए फ़ोन किया करते थे। वो उसको भी ऐसी ही एक कॉल समझ रही थी और यूसुफ कमाल की एक आदत थी, वो सर झुकाकर सबके मसाइल सुन लिया करते थे। भले अमल ना करते मगर सुन लेते। इससे लोगों की तसल्ली हो जाया करती थी कि उनका नुमाइंदा उनके मसाइल सुनता है। उनकी सेक्रेटरी मेरी उनसे बात नहीं करवाती और ना ही वो अपने पर्सनल नंबर से मेरी कॉल अटेंड करते हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से उनके घर का नंबर मिला है। आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करवा दें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ से परेशान कुन आवाज़ आई। ये सुनकर वो चौंक गई। तुम हो कौन? वो जो पिछले कुछ माह से यूसुफ कमाल की जासूसी कर रही थी, पूछे बगैर ना रह सकी। मेरा नाम शहला है, जलालाबाद में रहती हूँ। आप उनको बताएंगी तो वो फ़ौरन पहचान लेंगे। शहला, तुम्हें यूसुफ से किस सिलसिले में काम था? जी वो मैं उनको ही बताऊंगी, वो ज़रा संभल कर बोली। मुझे बता दो तो हो सकता है मैं उनसे तुम्हारी बात करवा दूं। आप कौन हैं? उसने डरते हुए पूछा। मिसेस यूसुफ कमाल। क्या? उसकी आवाज़ हैरत ज़दा थी। हाँ, मैं यूसुफ कमाल की बीवी हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, यूसुफ ने तो कहा था उनकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं है, वो मुझसे ही शादी करेंगे। तो फिर आपसे कब शादी की उन्होंने? वो हड़बड़ाहट में सब कुछ बोल गई। कब से तुम दोनों का ताल्लुक चल रहा है? आयका का शक यकीन में बदल रहा था। 6 माह हुए हैं। उन्होंने कहा था कि वो मुझसे शादी कर लेंगे और वो ज़रा हिचकिचाई। दरअसल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। यह सुनकर आयका के सर पे आसमान टूट पड़ा। उसके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हो रहे थे। वो मर्द जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, वो किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए था। तुम आज 8 बजे रात अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे यूसुफ कमाल से बात करवा दूंगी। आयका ने संभल कर एक नहज पर सोचते हुए कहा। मगर आप मेरी मदद क्यों करेंगी, वो भी अपने घर बुलाकर? शहला ने हिचकिचाकर पूछा। क्यों? तुम नहीं चाहती हो कि अब तुम्हें यूसुफ कमाल अपना नाम और तहफ़्फ़ुज़ दे? चाहती हूँ, वो धीमे लहजे में बोली।
تو سنو، میں وہ واحد انسان ہوں جو یوسف کمال سے تمہاری بات کروا سکتی ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہاری بات سن لے تو تمہیں میرے گھر آنا ہوگا، ورنہ تم ساری زندگی بھی کوشش کر لو گی تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکو گی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ آئکا نے یہ سن کر ریسیور رکھ دیا۔ شہلا مجبور تھی اور آئکا اس کی مجبوری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے یوسف کمال کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہی تھی مگر اسے کچھ نہیں مل سکا تھا، پر آج وہ شہلا کو اس کے سامنے لا کر اس کی حقیقت کو بے نقاب کر سکتی تھی۔ وہ جذباتی طور پر بری طرح ٹوٹ پھوٹ اور پچھتاوے کا شکار ہو چکی تھی۔ یکدم اس کو یوسف کمال سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی، جس نے اس سے شادی کرنے کے باوجود کسی اور عورت سے تعلقات قائم کیے تھے۔ شام کو یوسف جلدی گھر آ گیا۔ اس کی ایک عادت یہ تھی کہ اگر وہ صبح اس سے جھگڑ کر بھی جاتا تو شام کو یوں واپس آتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے ڈنر کے اکیلے ہی کیا۔ میڈ نے بتایا تھا کہ آئکا کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ کھانے پر موجود نہیں ہوگی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب آئکا ڈرائنگ روم سے نکل کر اس کی طرف آئی۔ آج تو آپ عید کا چاند ہو گئی محترمہ، کھانے پر بھی نہیں آئی، طبیعت کیسی ہے اب؟ تم سے کسی کو ملوانا تھا یوسف، وہ اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے بولی۔ کسے؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سے شہلا نکلتی دکھائی دی۔ یوسف کمال کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ وہ کبھی آئکا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی شہلا کو۔ پہچانتے ہو اسے؟ آئکا نے یوسف کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا مگر اس کی خاموشی سب بتا رہی تھی۔ کیا کمی تھی میری محبت میں جو تمہیں اس لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ تمہارے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور تم نے مجھے یہ بدلا دیا؟ وہ اس پر چلا رہی تھی اور شہلا خاموش تماشائی بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب بولو، چپ کیوں ہو تم؟ جواب دو دھوکے باز آدمی۔ اس کی مسلسل خاموشی آئکا کو مزید تیش دلا رہی تھی۔ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تم مجھ پر کتنا یقین رکھتی ہو۔ کوئی تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی کہے گا تو تم مان لو گی؟ کیا ثبوت ہے اس لڑکی کے پاس اس کے لگائے الزامات کا؟ وہ اب سنبھل چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے شہلا کے ہاتھ سے فون لے کر اس کے سامنے فون کیا۔ گیلری کھلی ہوئی تھی جس میں اس کی اور شہلا کی سیلفیز موجود تھیں۔ اپنی میڈیکل رپورٹ دکھاؤ شہلا۔ اس نے فوراً اپنے بیگ سے میڈیکل رپورٹ نکال کر آئکا کو پکڑا دی۔ اور اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان سب چیزوں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا آئکا، یہ تصاویر اور یہ رپورٹ کوئی بھی ایڈٹ کر دے گا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ جانتا تھا معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز غلط، ڈی این اے ٹیسٹ تو غلط نہیں ہوگا۔ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ میں ڈی این اے رپورٹ میڈیا پر دوں گی، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تم نے مجھے برباد کیا تھا، میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ تم بھی میری طرح کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ وہ اس پر پاگلوں کی طرح جیسے چلا رہی تھی۔ شہلا ایک طرف کھڑی سہم کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ آئکا میری بات سنو۔ یوسف نے اٹھ کر اس کے قریب کھڑے ہو کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ میری جان، یہ لڑکی بکواس کر رہی ہے، میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں اس گھٹیا لڑکی سے کیوں شادی کروں گا؟ چھوڑو مجھے، تم جھوٹ بول رہے ہو، سراسر جھوٹ، بکواس کر رہے ہو تم۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ اچھا، تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے نا؟ ٹھہرو تم، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور شہلا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ چونک کر یوسف کو دیکھنے لگی مگر اس کی پشت آئکا کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ سامنے کا منظر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یوسف نے بازو سے پکڑ کر شہلا کو اپنے قریب کیا اور اس کے سینے پر گن رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ گن میں سائلنسر موجود ہونے کی وجہ شوٹ کرنے سے پیدا ہونے والی آواز اتنی کم تھی کہ ذرا فاصلے پہ کھڑی آئکا بمشکل اسے سن پائی۔ وہ آواز سنتے ہی تیزی سے یوسف کے سامنے آئی تو وہ شہلا کے بے جان ہوتے وجود کو اپنی گرفت سے آزاد کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے اور ہاتھ خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ وہ حواس باختہ سی کھڑی آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھی۔ شہلا لڑکھڑاتی ہوئی اوندھے منہ نیچے گر گئی۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا اور اس سے خون کی ندی بہہ کر کارپٹ میں جذب ہونے لگی۔ پھر وہ گن لیے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے چلا کر سرونٹ کوارٹرز میں موجود میڈز اور سیکیورٹی گارڈ کو بلانے کی کوشش کی مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ اس نے آئکا کو بالوں سے جھپٹ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرنے لگا۔ میرے خلاف ثبوت جمع کر کے میڈیا پر جاؤ گی؟ یہ لو، یہ حال کیا ہے میں نے تمہارے ثبوت کا۔ وہ شہلا کے بے جان وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا لگا تم اس لاوارث لڑکی کا سہارا لے کر مجھے بے نقاب کر لو گی؟ اتنا کچا کھلاڑی لگتا ہے تمہیں یوسف کمال۔ اس لڑکی کو میرے آدمی ایسی جگہ ٹھکانے لگائیں گے کہ کسی کو یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ ایسی کسی لڑکی کا دنیا میں کبھی وجود بھی تھا۔ اور اب جب تم میرے بارے میں اتنا کچھ جان ہی چکی ہو تو میں تمہاری معلومات میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیتا ہوں۔
میں نے کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں تھی، تم سے شادی صرف میں نے اپنی انا کی تسکین اور حاکم خان کا غرور توڑنے کے لیے کی تھی۔ آج میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر تم نے میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو تمہارا حال اس سے بھی زیادہ برا کروں گا، سمجھی؟ اور میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر لوں، مجھے کون پوچھے گا؟ لاوارث ہو تم، میرے رحم و کرم پہ ہو۔ اگر زندگی چاہتی ہو میری مرضی کے مطابق رہنا پڑے گا، سمجھی؟ وہ اس کو زور سے دھکا دیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ منہ کے بل لاؤنج میں رکھی میز سے ٹکراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا جس سے تیزی سے خون بہہ کر اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ وہ وہیں شہلا کے بے حس و حرکت وجود کے پاس بیٹھی اپنے برے وقت میں داخل ہو چکی تھی، جہاں اس کے لیے صرف اور صرف اذیتیں، تکلیفیں اور پچھتاوے تھے۔ اس واقعے کے بعد یوسف کمال نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دی۔ اس نے آئکہ کے گھر سے نکلنے، فون استعمال کرنے اور کسی سے بھی ملنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کی سوشل لائف بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکی تھی اور یوسف کمال کے گھر میں ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ پہلے جو کام اس سے چھپ کر کیا کرتا تھا اب دیدہ دلیری سے سر عام کرنے لگا تھا، مگر اب وہ ایک لڑکی سے تعلق بناتا یا 10 سے آئکہ کو فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس کے اندر صرف پچھتاوے اور یوسف کمال سے نفرت کا جذبہ ہی بچا تھا۔ اس واقعے نے اس کی ذہنی حالت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس نے چپ سادھ لی تھی اور اپنی جان بچانے کے لیے بالکل ویسے رہنا شروع کر دیا جیسے یوسف کمال چاہتا تھا۔ وہ خوف کے سائے میں جی رہی تھی، نہ جانے کب کس بات پر یوسف کمال اس کو بھی خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس نے شہلا کو ختم کر دیا تھا مگر کسی کو بھنک نہیں پڑی اور وہ سفاک قاتل جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے کی بجائے میڈیا پہ حقوق نسواں کا علمبردار بنا لمبی چوڑی تقریریں کرتا پھر رہا تھا۔ وہ اکثر یہ سوچ کر غمزدہ رہتی تھی کہ شہلا لاوارث تھی، اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا، میں بھی تو ایسی ہی ہوں۔ اگر یوسف نے مجھے بھی مار دیا تو بھی کسی کو کچھ پتہ چلے گا، نہ کوئی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ اسے کوشش کے باوجود یوسف کمال کی سرگرمیوں کے متعلق کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ وہ اپنے کام کا ہر ریکارڈ اپنے آفس میں رکھتا تھا، گھر میں صرف ایک لیپ ٹاپ لاتا تھا جس کو وہ کئی بار چوری چھپے چیک کر چکی تھی مگر اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ کچھ ماہ بعد کی بات ہے جب ایک دن وہ گھر آیا تو سخت اضطراب کی حالت میں تھا۔ عموماً اپنے چھوٹے موٹے مسائل دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی ایسی حالت تبھی ہوتی تھی جب وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں منہ پہ بازو رکھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے مگر وہ بازو کے تلے آنکھیں کھولے اس کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ یوسف بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ سامنے میز پر شراب کی بوتل پڑی تھی جس میں موجود محلول کو وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے اندر اتار رہا تھا۔ میز پر اس کا لیپ ٹاپ بھی کھلا ہوا تھا جس پر وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بار بار اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے فون پر بیل ہونے لگی۔ اس نے کال ریسیو کرنے سے پہلے آئکہ کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے فوراً بازو تلے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ ٹھیک ہے، میں فوراً نکل جاتا ہوں۔ تم الطاف سے کہو وہ گرفتاری دے دے اور سارا الزام اپنے سر لے لے۔ کسی کو بھنک بھی نہ پڑے کہ اس ٹریفکنگ کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ میں بہت جلد اس کو جیل سے نکلوا لوں گا اور منہ مانگی قیمت دوں گا۔ ایک اور بات، فی الحال ہم ہائی لائٹ ہو چکے ہیں۔ تم باقی آدمیوں سے کہو ہر قسم کی ملکی اور غیر ملکی ٹریفکنگ روک دے، کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں۔ پھر وہ کچھ سیکنڈز دوسری جانب موجود شخص کی بات سنتا رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ہاں تم افتخار حسن سے کہو فوراً آ کر مجھ سے ملے، میں اسے بہت اچھے سے سمجھا دوں گا۔ اوکے۔ پھر کال منقطع کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا اور اپنا سفری بیگ نکال کر اس میں کپڑے پیک کرنے لگا۔ 5 منٹ اسے کسی نے فون پر افتخار حسن کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آئکہ کے پاس یہی موقع تھا جب وہ اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کر سکتی تھی۔ وہ اس کے جانے کی تسلی کر کے اٹھی اور میز پر کھلے لیپ ٹاپ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ پہ ہوم اسکرین کھلی ہوئی تھی۔ اس نے مختلف فولڈرز اور خفیہ فائلز کو کھول کر دیکھا مگر اسے کچھ نہیں ملا۔ اچانک اس کی نظر لیپ ٹاپ کے قریب پڑی ہوئی USB ڈرائیو پر پڑی۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگی کہ ضرور اس ڈرائیو میں اسے کوئی سراغ ملے گا۔ اسے ہر حال میں یوسف کے آنے سے پہلے اس USB ڈرائیو کو چیک کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کیا۔ ڈرائیو فوراً ہی کنیکٹ ہو گئی۔ اس نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرائیو کے فولڈرز کو کھولنے کے لیے اس پر کلک کیا مگر اسکرین پر 8 ہندسی پاس ورڈ کا خانہ نمودار ہو گیا۔ وہ چونک گئی۔ اس نے یوسف کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر پاس ورڈ ٹائپ کرنا چاہا مگر نیچے درج احتیاط دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ایک بار غلط پاس ورڈ کی اندراج کی صورت میں ڈرائیو کا سارا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا اور اسے ریکور بھی نہیں کیا جا سکے گا۔
اس کے پاس صرف ایک موقع تھا اور شاید آخری بھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک پل میں یہ رسک لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ قید کی زندگی گزارتے ہوئے تھک گئی تھی۔ اب دو ہی صورتیں تھیں کہ یا تو وہ یوسف کو بے نقاب کر کے خود آزاد ہو جاتی یا پھر اس کے ہاتھوں مر کے اس روز روز کی اذیت سے چھٹکارا پا لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ یوسف کمال کو پاس ورڈ یاد نہیں رہتے تھے، اس لیے اگر کہیں پاس ورڈ لگانا بہت ضروری ہوتا تو وہ اپنی تاریخ پیدائش کو پاس ورڈ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پا کر اس کی تاریخ پیدائش کے 8 ہندسوں کا اندراج کیا۔ پھر ایک لمحہ لگا اور ڈرائیو کا سارا ڈیٹا کھل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس میں مختلف قسم کی فائلز، ویڈیوز اور تصاویر موجود تھیں۔ اس نے گرل ٹریفکنگ کے نام سے ایک فائل کھولی جس میں کئی لڑکیوں کا ڈیٹا درج تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر ان کے ایڈریسز پر ڈالی، وہ سب پاکستان کے مختلف علاقوں سے تھی۔ پھر اس نے ایک اور فائل کھولی، اس میں وہ کانٹریکٹ موجود تھے جو یوسف ان لڑکیوں کے ڈیلرز سے کر چکا تھا۔ پھر اس نے ان لڑکیوں کی تصاویر کھول کر ایک نظر دیکھا، وہ سب خوبصورت تھیں۔ بالآخر سچ کھل کر سامنے آ چکا تھا، یوسف کمال لڑکیوں کی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک فائل کھولے دیکھ رہی تھی۔ اس کو شک تھا کہ یوسف کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، مگر وہ اس قدر گھٹیا کام میں ملوث ہو سکتا تھا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ گہرے صدمے میں تھی۔ یوسف کو افتخار حسن سے ملنے گئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی الماری کا اندرونی خانہ کھول کر اپنی USB ڈرائیو نکال لائی۔ پھر اس نے یوسف کمال کی ڈرائیو میں موجود سارا ڈیٹا اپنی ڈرائیو میں کاپی کرنا شروع کر دیا۔ کاپی ہونے کے لیے درکار وقت 20 منٹ تھا۔ وہ کبھی لیپ ٹاپ کو دیکھتی اور کبھی دروازے کو۔ اگر یوسف کمال اس کو یوں دیکھ لیتا تو اس کی موت یقینی تھی، مگر وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ کام کرنے بیٹھی تھی، سو کاپی مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر اسے افتخار حسن کا خیال آیا، تو کیا افتخار حسن بھی اس کام میں ملوث ہے؟ وہ اسکرین پر کاپی ہوتے ڈیٹا کو دیکھتے گہری سوچ میں کھو گئی۔ افتخار حسن کا تعلق یوسف کمال کے حلیف سیاسی جماعت سے تھا، وہ اس کا اچھا دوست تھا۔ یوسف کمال لڑکیوں کی ٹریفکنگ کے کبھی دھندے سے اس وقت منسلک ہوا جب وہ مرڈر کیس سے فرار حاصل کرنے کے لیے دبئی گیا تھا۔ وہیں وہ انسانی اسمگلنگ کی ایک تنظیم کا رکن بن گیا جس سے منسلک لوگ غریب ملکوں کی مفلس گھروں کی لڑکیوں کو پیسوں اور بہترین زندگی کا لالچ دے کر وہاں لاتے اور پھر ان ڈیلرز کو بیچ دیا کرتے تھے، اور پھر وہ ان لڑکیوں کا جنسی استحصال کرتے، ان سے مزدوری کرواتے تھے، اور جب ان کا دل بھر جاتا تو وہ ان کے اعضاء بیچ دیا کرتے تھے۔ پھر یہاں آ کر اس نے انسانی اسمگلنگ کا اپنا ذاتی منظم گروہ بنا لیا تھا۔ وہ اب تک کئی لڑکیوں کو ورگلا کر بیرون ملک بیچ چکا تھا۔ اس پر آج تک کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا کیونکہ اس کے آدمی اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا کرتے تھے، مگر اس بار اس کے خاص آدمی الطاف نے غلط شخص پر بھروسہ کر لیا تھا جس نے اس کی مخبری کروا کے اسے پھنسوا دیا تھا۔ وہ لڑکیوں کو لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، مگر وہ یوسف کمال کا وفادار تھا۔ اسے اپنے مالک پر مکمل یقین تھا، اس لیے اس نے یوسف کی ہدایت کے مطابق سارا الزام اپنے سر لے کر خاموشی سے گرفتاری دے دی۔ اسے یقین تھا کہ یوسف کچھ عرصے میں اسے چھڑوا لے گا۔ یوسف کا دوسرا وفادار حامد رضا تھا جس نے اس کو فون کر کے یہ خبر دی تھی۔ اسی نے یوسف کو روپوش ہونے کا مشورہ دیا تھا تاکہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ گزرے، اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دی تھی کہ افتخار حسن جس نے حال ہی میں اس کی تنظیم کی رکنیت حاصل کی تھی وہ اس گرفتاری سے بہت خوفزدہ ہو چکا ہے، اس لیے ڈر ہے کہیں وہ اپنا منہ نہ کھول دے۔ اس لیے اس نے افتخار حسن کو اپنے طریقے سے سمجھانے کے لیے گھر بلوایا تھا، مگر اس کو ملنے سے پہلے اس نے اپنے ڈیلر کو آج کی ڈیل کینسل ہونے کی ای میل بھیج دی تھی۔ اس کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا جس پر وہ شدید خائف تھا۔ 20 منٹ گزرنے کے بعد کاپی مکمل ہو چکی تھی۔ آئیکا نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ڈرائیو لیپ ٹاپ سے الگ کر لی، پھر اس نے یوسف کی ڈرائیو نکال کر لیپ ٹاپ کے قریب ہی رکھ دی، پھر اپنی ڈرائیو الماری کے لاکر میں رکھتے وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ یوسف ابھی تک نہیں آیا تھا، اس کے خلاف ثبوت حاصل کر چکی ہے، اس کو ابھی تک بے یقینی سی تھی۔ وہ اسی کیفیت میں آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یوسف اندر آیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا، پھر اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک کال ملائی۔ ہیلو، ہاں رشید، ایک لاش ٹھکانے لگانی ہے، جیسے مرضی کرو، بس کام ایسے کرنا کہ کسی کو سراغ بھی نہ مل سکے۔ ٹھیک ہے۔ کال بند کرنے کے بعد وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر اپنی کن پٹیوں کو مسلنے لگا۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی ساری گفتگو سن کر آئیکا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاش ٹھکانے لگانے کا مطلب تھا کہ وہ افتخار حسن کو بھی مار چکا ہے۔ وہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی، اس کے لیے جان لینا اتنا آسان تھا کہ وہ پل بھر میں کسی کو بھی ختم کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ حامد کا فون آ گیا۔ ہاں بولو حامد، 4 بجے سے پہلے کی فلائٹ نہیں ملی؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کی بات بغور سنتا کہہ رہا تھا۔ پھر حامد نے افتخار حسن کے بارے میں پوچھا۔ وہ میری بات سمجھ نہیں رہا تھا، پھر مجبوراً مجھے اس کو اپنے طریقے سے سمجھانا پڑا۔
میں نے یہ دولت، شہرت، مقام سب کچھ بہت محنت سے حاصل کیا ہے۔ میں اتنی آسانی سے کسی کو اپنا سب کچھ برباد نہیں کرنے دوں گا۔ میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جس نے میرے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ مسلسل بولتے بولتے اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اس کو تیز بخار ہو چکا تھا۔ اس نے نڈھال ہو کر بیڈ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زوجا نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے عثمان علی سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھے ان کی طبیعت سنبھلنے کے بعد بلا لیجیے گا، تب میں ان کا باقی کا بیان ریکارڈ کر لوں گا۔ عثمان نے اٹھ کر زوجا سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ پھر زوجا اس کو چھوڑنے نیچے چلا گیا۔ وہ ہسپتال کے باہر سڑک پر کھڑے تھے۔ آپ پلیز جلدی سے جلدی احوار کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں بہت پہلے سے یوسف کمال کے پیچھے ہوں، مجھے اس کے سارے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ ہے۔ مجھے امید ہے احوار جلد ہی مل جائے گی، عثمان نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چلا گیا اور زوجا واپس آئکا کے پاس آ گیا۔ وہ شاید سو چکی تھی یا ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہسپتال کی مسجد میں نماز ادا کرنے چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے سجدے میں سر رکھا، وہ بے اختیار رونے لگا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر وہ اپنی ماں کی حالت پر روتا رہا۔ اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے پڑی ساری گرہیں کھل چکی تھیں۔ وہ نئی شروعات نئے سرے سے کرنا چاہتا تھا، اپنی ماں سے ویسی ہی خالص محبت کرنا چاہتا تھا جیسی اس کو دنیا میں پہلی بار اس کی گود میں آنکھ کھولنے پر ہوئی تھی۔ اور رشتوں میں نئی شروعات تو ایسی ہی ہونی چاہیے، پرانی تلخ یادوں کو بالکل بھلا دیا جانا چاہیے۔ نئی شروعات کر کے بھی پرانی باتوں کو دل میں رکھنا ہے تو ایسے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے بہت دل سے احوار کی عزت، زندگی اور خیر و عافیت سے واپسی کی دعا مانگی۔ جب وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو سعدیہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، میری ڈیوٹی کا وقت ہو گیا ہے، اب میں چلتی ہوں، شام کو پھر آؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے سر کو خم دے کر کہا۔ اس طراز میں آنٹی کی ساری رپورٹس ہیں، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ آج ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد علاج کی تفصیلات بتائیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ وہ چلی گئی۔ وہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور آئکا کی رپورٹس دیکھنے لگا۔ اس کو رپورٹس دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا کینسر اب قابل علاج نہیں رہا۔ تکلیف کی ایک شدید احساس نے اس وقت جو وہ محسوس کر رہا تھا، اس کا بازو تھامے بیڈ پر سر رکھ کر بیٹھے بیٹھے کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب ڈاکٹرز راؤنڈ کے لیے آئے۔ اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے اس کو کیمو تھراپی کے لیے دوپہر کا وقت دے دیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ زوجا ڈاکٹرز کے پیچھے باہر آیا۔ وہ اس کی حالت کے متعلق خود بھی جانتا تھا، مگر پھر ڈاکٹرز سے بات کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ اسے امید کا کوئی جگنو تھما دیتے، مگر ڈاکٹرز نے کوئی امید نہیں دلائی۔ ان کا یہی کہنا اس سٹیج پر کینسر کا جسم میں پھیل جانا یقینی بات ہے۔ وہ مایوسی سے واپس آ گیا۔ کیا کہا ڈاکٹرز نے؟ آئکا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے پیار سے اس کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے کہا۔ آئکا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں سچ سے بھاگ رہے تھے، دونوں خود کو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے، اور سب دھوکے تکلیف دہ نہیں ہوتے، کچھ دھوکے سکون بھی پہنچا سکتے ہیں، زندگی کے جینے کی وجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ سچ جانتے ہوئے بھی ہم ایسے خوبصورت دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ تلخی سے بھری زندگی کے کچھ لمحے راحت سے گزار سکیں۔ وہ کل رات مووی دیکھتے دیکھتے صوفے پر ہی سو گیا تھا اور دوپہر ہونے کے باوجود دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ پھر مسلسل ہونے والی کال بیل سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی میز پر ہاتھ مار کے اپنا فون پکڑا اور کال ریسیو کی۔ میں صبح سے فون کر کر کے تھک گیا ہوں، کہاں تھے تم؟ یوسف کمال کی کال ریسیو ہوتے ہی اس پر برس پڑے۔ سو رہا تھا ڈیڈ، وہ نیند سے بھری آواز میں بولا۔ کیا تم اب تک سو رہے ہو؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ جاؤ جا کر دیکھو اسے، کہیں وہ بھاگ نہ گئی ہو۔ ڈیڈی آپ اس لڑکی سے ایسے خوفزدہ ہو رہے ہیں جیسے وہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ ہو، بندھی ہوئی ہے رسیوں سے، باہر سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں، ایسے میں وہ یہاں سے کیسے بھاگ سکتی ہے؟ وہ جمائیاں لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ جب وہ آئکا کو سیکیورٹی کی موجودگی میں اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے باوجود ہمارے گھر سے کڈنیپ کر سکتی ہے تو یہاں سے بھاگنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور تمہیں بیوقوف بنانا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ ان کے طنز پر جل بھن گیا۔ میری بے عزتی کرنے کے علاوہ اور کسی کام کے لیے فون کیا ہو تو وہ بتا دیں۔ نہیں، تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہی کیا تھا، اب اٹھو اور اس پر نظر رکھو، اور ہاں اس سے کوئی بات مت کرنا، سمجھے؟ اوکے، اس نے ناگواری سے کہا اور کال منقطع ہو گئی۔ وہ غصے سے اٹھا اور اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا، مگر اسٹور روم کے کھلے دروازے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے تو رات کو دروازہ بند کیا تھا، پھر یہ کھل کیسے گیا؟ وہ تیزی سے اندر بڑھا، کچرے کے ڈھیر کے پیچھے پڑی کرسی پہ نظر ڈالی۔ رسیاں وہیں بکھری پڑی تھیں مگر ان میں بندھی ہوئی احوار وہاں سے غائب تھی۔
وہ حیرانگی سے کھڑا خالی کرسی اور اس کے ارد گرد بکھری ہوئی رسیوں کو دیکھتا رہا جن کو کاٹے بغیر وہ ان سے آزاد ہو گئی تھی۔ شاید رسی کے بلوں کو ڈھیلا کر کے وہ ان میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی، اسے بے وقوف بنایا جا چکا تھا۔ اب یوسف کمال اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈیڈی ٹھیک کہتے ہیں، میں بے وقوف ہوں، اس نے بے بسی سے سوچا۔ ایکو کو کیمو تھراپی کے بعد واپس کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ شام سے پہلے وہ بیدار نہیں ہونے والی تھی۔ عثمان علی نے 2 پولیس اہلکار اس کی سیکیورٹی کے پیش نظر وہاں بھیج دیے تھے جو اس کے کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ اس کو آرام کرتا چھوڑ کر زجا واپس اپنے ہاسٹل آ گیا تھا۔ وہ صرف عثمان علی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خود بھی احوار کی تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی ہاسٹل میں داخل ہی ہوا تھا کہ ہیری نے اس پر چڑھائی کر دی۔ وہ حماد کے پاس اس کے کیبن میں بیٹھا تھا اور کل رات کی ساری روداد معلوم کر چکا تھا۔ کہاں تھے تم رات بھر؟ وہ تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے چلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ زجا میر احوار کے ساتھ گئے تھے نا تم؟ کہاں سے آئے ہو تم اتنے گھنٹوں کے بعد؟ وہ تیزی سے چلتا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ رکا اور اسے گھورنے لگا۔ میں نے تم سے نکاح کب کیا تھا ہارون؟ کیا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ تم ہر وقت مجھ سے ایک شکی مزاج بیوی کی طرح انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہو۔ وہ جواب سن کر کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ ممی کے پاس تھا، وہ جواب دے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہیری حیرت کے مارے کچھ دیر وہاں سے ہل بھی نہیں پایا۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ ہارون حیدر کو اب پوری بات سن کر ہی تسکین نصیب ہونی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو زجاج شاور لینے جا چکا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ پہلے وہ سامنے کھڑی فارا کو دیکھ کر چونک گیا، پھر اس کے ماتھے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاسٹل کے اندر کس نے آنے دیا تمہیں؟ میں زجا سے ملنے آئی ہوں، تم ہٹو میرے راستے سے، فارا نے غصے سے کہا۔ اس کے مزاج بھی ہیری کو دیکھتے ہی بگڑ گئے۔ اس دن اس کی انسلٹ کر کے تمہارا دل نہیں بھرا گیا؟ اس کو راستہ دیتا ایک طرف ہو گیا۔ اس نے جواب دینا پسند نہیں کیا اور کمرے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کاؤچ پر جا بیٹھی۔ وہ اس کو وہیں چھوڑتا نیچے سیکیورٹی گارڈ کی کلاس لینے آ گیا تھا جس نے فارا کو ان کے ہاسٹل میں لڑکیوں کے داخل ہونے پر پابندی کے باوجود اندر آنے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد زجا شاور لے کر آ گیا۔ وہ کاؤچ پر ٹانگ رکھے بیٹھی فارا کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ زجا میں تم سے اس دن کے لیے معافی مانگنے آئی ہوں۔ معاف کیا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی جیسے اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ڈیڈی نے جو بھی کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ رضامند نہیں ہوتے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں، میں اپنے فیصلے خود لے سکتی ہوں۔ لسن فارا، وہ ہیئر برش وہیں چھوڑ کر اس کی جانب مڑا۔ تم اپنے ڈیڈی کے فیصلوں سے جتنا مرضی لا تعلقی کا اظہار کر لو، وہ تمہاری زندگی پر اثر انداز ہونا نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے میں اتنا عرصہ اپنی ماں سے لا تعلقی اختیار کیے رہا مگر ان کے حوالوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم اپنے خونی رشتوں سے چاہ کر بھی تعلق نہیں توڑ سکتے، وہ تمہارے ڈیڈ ہیں اور تمہارے لیے بہتر سوچ رہے ہیں۔ تم اپنے فیصلے خود لے سکتی ہو مگر میں ان کی رضامندی کے بغیر تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اور ویسے بھی اب میں تم لوگوں کی سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ اب میری دنیا بہت الگ ہے، میں نے زندگی کی حقیقت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے۔ وہ آسائشوں بھری زندگی اب مجھے راس نہیں آئے گی اور تم میری دنیا میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نیا تعلق بنا کر اسے ناخوشگوار موڑ پہ لے جا کر ختم کرنے سے بہتر ہے ہم اپنا پرانے تعلق کو اچھی طرح نبھائیں۔ وہ کچھ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اسے یہی گمان تھا کہ زجا اسے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس جیسی لڑکی اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ اسے باخوشی شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گا مگر زجا نے انکار کر کے اس کے غرور کو توڑ دیا تھا۔ اس کی انا پہ ضرب لگی تھی اور وہ اندر سے بری طرح گھائل ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کی کچھ دیر بعد ہارون واپس آ گیا۔ کیا کہہ کر گئی ہے یہ؟ اس نے آتے ہی سوال نامہ کھول لیا۔ تم میرے ساتھ چلو، کہیں جانا ہے۔ مگر کہاں؟ چلو، راستے میں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ زجا اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ اس کو سنبھلنے میں کچھ دیر لگی اور پھر وہ گارڈز سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے کے لیے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ حال کمرے سے ہوتا ہوا باہر جانے ہی والا تھا کہ اس کو کچن میں کچھ آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن کا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ وہ کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ شہروز دبے پاؤں چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ پرسکون سی بیٹھی انڈے کے ساتھ پراٹھا کھا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مزید حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کے سامنے آنے پر احوار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہاں بیٹھ کر ناشتہ کر رہی ہو اور وہاں میری جان خشک ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ تم یہاں سے فرار ہو چکی ہو اور تم اپنے باپ کو کیا جواب دو گے؟ احوار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔
تم نے رسیاں کیسے کھولی؟ کھولی نہیں، بس ڈھیلی کی تھی، تمہارے آدمیوں کو کس کر باندھنی نہیں آتی شاید۔ اگر تم آزاد ہو گئی تھی تو یہاں سے فرار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اب تک حیرت میں تھا۔ رسیاں کھولنا اور دیواریں پھلانگنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، مگر باہر بڑی بڑی بندوقیں لیے پہرا دیتے ان گارڈز کا کیا کروں جن کی ایک گولی میری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ احوار کی بات سنتے ہی شہروز نے سکون بھری سانس خارج کی۔ بھلا ہو ان مستعدی سے پہرا دیتے گارڈز کا جنہوں نے اس کی عزت بچا لی تھی۔ پھر اس نے ایک وسیلی نظر اطمینان سے ناشتہ کرتی احوار پر ڈالی۔ چلو میرے ساتھ واپس، میں تمہیں خود باندھوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے کھولتی ہو تم رسیاں۔ ناشتہ تو کرنے دو، 2 دن ہو گئے کچھ کھائے پیے، بھوک پیاس سے مرنے والی ہو گئی تھی، اس نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ مر تو تم ویسے بھی جاؤ گی، شہروز نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو کیا خالی پیٹ ہی مر جاؤں؟ تمہیں تو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ صبح اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بھیج دیتے؟ اغوا شدہ لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اب وہ چائے کا آخری گھونٹ بھر رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک پل کے لیے شہروز کو اس کا دماغی توازن خراب لگا۔ اور کیا کیا پڑا ہے کھانے میں؟ اسے کھاتے دیکھ کر شہروز کو بھی بھوک ستانے لگی۔ خود دیکھ لو، اس نے ٹیشو سے اپنے ہاتھ اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا ناشتہ ہو گیا ہے نا؟ چلو اب تمہیں پہلے باندھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہی دیکھوں گا، وہ غصے سے بولا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس کے بعد باندھ دینا۔ کیا بات؟ شہروز نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ بہت ضروری بات ہے، یوسف کمال کے بارے میں۔ اسے فوراً یوسف کمال کی تنبیہ یاد آ گئی۔ انہوں نے اس کو بار بار احوار سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اب تم اٹھو ورنہ مجھے مجبوراً زبردستی کرنی پڑے گی۔ سوچ لو، تمہارے کام کی بات ہے۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے یوسف کمال کی اس کے متعلق کئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ لڑکی واقعی اس کی سوچ سے زیادہ چالاک تھی، اسے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ اٹھو، واپس چلو اسٹور روم میں، مجھے تمہاری کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے لگا تم سچ جاننا چاہتے ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ہال کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حیرت سے اس کے پیچھے لپکا۔ کون سا سچ؟ یہی کہ یوسف کمال نے مجھے کیوں اغوا کروایا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، تم نے ان کی وائف کو اغوا کیا تھا، اسی لیے انہوں نے تمہیں اغوا کروایا ہے۔ وہ طنزاً ہنسی۔ شہروز حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے دماغ میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ ایک عام سی نوکرانی یوسف کمال کی وائف کو کیوں اغوا کرے گی؟ وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ مجھے کبھی کبھی تم پہ بہت افسوس ہوتا ہے شہروز کہ تم یوسف کمال جیسے گھٹیا آدمی کی اولاد ہو۔ شٹ اپ، خبردار، تم نے میرے ڈیڈ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے تنبیہ کرنے لگا۔ میں دعا کروں گی شہروز کمال، خدا تمہیں اتنی ہمت دے کہ جب یوسف کمال کا سچ کھلے تو تم اس کا سامنا کر سکو۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتی ہوئی اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی۔ شہروز سوچوں میں الجھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پوش علاقے کی اس سڑک کے ایک طرف ٹہلتے ہوئے اس لڑکے کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ وہ پیلی پینٹ پر نیلی شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کی لمبی سی پونی اس کی کیپ سے باہر نکل کر کمر پر جھول رہی تھی۔ آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ لگائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مطمئن انداز میں اس سڑک پر چلتا آ رہا تھا۔ پھر کچھ دور تک چلنے کے بعد وہ ایک بنگلے کی نیم پلیٹ پر نظر ڈالتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ مین گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے بیل بجائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اندر موجود گارڈ نے اپنے سیکیورٹی کیبن سے اس کو دیکھا مگر پہچان نہیں سکا۔ کون؟ گارڈ نے اپنے کیبن کی کھڑکی کا شیشہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ شہروز کمال سے ملنا ہے، میں اس کا دوست ہوں، اس نے گارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوٹے صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ اوہ، کہاں گیا ہے وہ ذرا چونک کر پوچھنے لگا۔ یہ تو معلوم نہیں۔ اچھا، یوسف انکل تو ہوں گے ہی گھر پہ، ان سے مل لیتا ہوں۔ نہیں، بڑے صاحب بھی گھر پر نہیں ہیں۔ انکل کہاں گئے؟ معلوم نہیں، گارڈ بہت محتاط انداز میں نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ واپس کب آئیں گے وہ دونوں؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ مجھے شہروز سے بہت ضروری کام تھا، اگر تم پتہ کر کے بتا دیتے کہ وہ کہاں گیا ہے اور کب تک واپس آئے گا۔ دراصل میرے پاس سے اس کا نمبر گم ہو گیا ہے، ورنہ میں خود پوچھ لیتا۔ اب وہ ذرا پریشان دکھائی دینے لگا۔ ہمیں ان کا نمبر کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کو تو میں جانتا بھی نہیں، پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے آپ یہاں۔ وہ گارڈ اس کی بڑی بڑی مونچھوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ دراصل میں لندن میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں اور کچھ دن پہلے ہی واپس آیا ہوں، اسی لیے تم نے مجھے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ وہ ذرا سنبھل کر بولا۔ گارڈ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، میں اندر کسی ملازم سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر کوئی ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوا تو آپ کو بتا دوں گا۔ وہ گارڈ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑا محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ صاحب، اندر کسی کو نہیں معلوم کہ یوسف صاحب کہاں گئے ہیں، وہ کافی دنوں سے گھر پر نہیں، البتہ شہروز صاحب کل رات کچھ سامان لے کر کہیں چلے گئے ہیں۔ یہ ان کا نمبر ہے، آپ خود رابطہ کر لیں۔ گارڈ نے ایک نمبر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے گارڈ سے اس کا نمبر لیا اور واپس اسی سڑک پر چلنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ مختلف سڑکوں پہ چلتے ہوئے ایک مین روڈ پر نکل آیا۔
वहाँ उसने बगौर अपने अतराफ का जायजा लिया और फिर सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ मौजूद गाड़ी में जाकर बैठ गया। जल्दी निकलो यहाँ से, वो गाड़ी में बैठकर बोला और फिर वो गाड़ी तेज रफ्तारी से मेन सड़क पर दौड़ने लगी। उस सेक्टर की हदूद से बाहर निकलते कुछ दूर जाकर जुजा ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। बताओ क्या खबर लाए हो एजेंट हैरी? वो उसके हुलिये को बगौर देखता बमुश्किल अपनी हंसी काबू करते हुए बोला। हारून ने उसे घूर कर देखते हुए अपनी नकली मूंछ खींच कर निकाल दी। फिर उसने कैप उतारकर पोनी वाली विग भी उतारकर गाड़ी में पिछली सीट पर फेंक दी। बरोज़े क़यामत इस सब का अलग से हिसाब होगा, तुम याद रखना जुजा मीर, उसने अपनी नीली पीली ड्रेसिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब अगर तुम्हारी ड्रामेबाजी बंद हो गई हो तो काम की बात करें। वो एकदम संजीदा हो गया। यूसुफ कमाल कई दिनों से घर नहीं आया, जबकि शहरोज़ कमाल कल रात कुछ सामान लेकर घर से निकला है। उसने किसी एजेंट के अंदाज में सुजा को ब्रीफिंग दी। अहवार भी कल ही लापता हुई और शहरोज़ भी कल ही कहीं गया, तो क्या ये काम शहरोज़ ने किया है? वो फिर खुद ही अंदाज़ा लगाने लग गया। नहीं, वो किडनैपिंग नहीं कर सकता, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो गहरी सोच में गुम बोल रहा था। फिर उसने फ़ोन निकाला और उस्मान का नंबर डायल करने लगा। उसने पहली बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली। हेलो, उसकी मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी। मैं जुजा बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो जुजा, आपको अहवार का कुछ पता चला? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जुजा, जैसे ही कुछ पेशरफ्त हुई मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरे पास एक क्लू है, हो सकता है आपको उससे कोई मदद मिल जाए। हाँ बताओ, क्या क्लू है? कल शाम को अहवार लापता हुई और कल रात ही शहरोज़ कमाल कुछ सामान लेकर कहीं चला गया। अगर आप उसकी गाड़ी ट्रेस करवाएं तो शायद कोई सुराग मिल सके। इस नहज पर तो सोचा ही नहीं मैंने। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उसकी गाड़ी ट्रेस करवाता हूँ। वह ज़रा चौंक कर बोला। शुक्रिया मिस्टर उस्मान। तुम्हारा शुक्रिया जुजा, तुमने मुझे क्लू दे दिया। मैंने सोचा शायद इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। मुझे बहुत मदद मिली है। ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके। और फिर कॉल मुनक़ता हो गई। उस्मान अली ने कॉल मुनक़ता करने के बाद एक और नंबर डायल किया और कॉल अटेंड किए जाने का इंतज़ार करने लगा। 3 बेल होने के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, यूसुफ कमाल की मसरूफ़ आवाज़ सुनाई दी। जुजा मीर को पता चल गया है कि आपने अहवार को कहाँ रखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे कैसे पता चल सकता है? वो बुरी तरह चौंक गया। वो शायद आपके घर गया था और वहाँ से आपके और शहरोज़ कमाल के बारे में मालूमात हासिल करके आया है। उसने अभी मुझे कॉल की थी और वो मुझसे शहरोज़ कमाल की गाड़ी को ट्रेस करने का कह रहा था, और जाहिर है गाड़ी ट्रेस कर ली गई तो अहवार का पता चलाना मुश्किल नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं करता हूँ। ठीक है, उसको यूं ही उलझा के रखो, किसी भी हालत में उसे उस लड़की तक ना पहुँचने देना। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। फिर कॉल मुनक़ता हो गई। उस्मान अली पुलिस डिपार्टमेंट का एक ईमानदार ऑफिसर था और उसका शुमार वकारुल हसन के काबिल एतमाद आदमियों में होता था। जब दाऊद शाह ने यूसुफ कमाल को अपने मामों की खिदमत हासिल करने के लिए कहा तो यूसुफ कमाल ने इनकार कर दिया, मगर वो दाऊद शाह की तबीयत से वाकिफ़ था। उसको शक था कि दाऊद शाह खुफिया तौर पर ज़रूर आयका का केस रीओपन करवाएगा, इसलिए उसने एहतियात बरतते हुए DPO वकारुल हसन के मातहत काम करते हुए उन ऑफिसर्स का पता चलाया जिन पर वह एतबार करता था। उनमें सरे फहरिस्त नौजवान ऑफिसर उस्मान अली ही था। यूसुफ कमाल ने उसको मुंह मांगी कीमत देने की ऑफ़र करते हुए बदले में उससे आयका के केस के हवाले से तमाम मालूमात फराहम करने का कहा, मगर उस्मान अली ने उसकी ऑफ़र रद्द कर दी। फिर यूसुफ कमाल ने अपना तरीका इस्तेमाल किया। उसने उस्मान अली की बहन को कॉलेज से वापस आते हुए अगवा करवा लिया और फिर उसको धमकाया कि अगर उसने सारी मालूमात लीक ना की तो वो उसकी बहन के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तब उस्मान अली उसके दबाव में आ गया और अपनी और बहन की इज्जत और जान बचाने के लिए उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। फिर वो यूसुफ कमाल को आयका के केस के हवाले से तमाम मालूमात देने लगा। यूसुफ का शक ठीक निकला था। दाऊद शाह ने खुफिया तौर पर आयका की तलाश शुरू करवा दी थी, मगर वो मुतमईन था क्योंकि उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका था। जब अस्पताल में उसके आदमियों के आयका को अहवार के साथ देखा तो उसके खदशे की तस्दीक हो गई। आयका को 3 साल पहले उनके घर से वही लेकर गई थी और सबूत भी लाजमी उसी के पास होगा। तब उसने अपने आदमियों को कहकर अहवार को अगवा करवाया। वो आयका को भी अगवा करवाने वाला था, मगर तभी उसको उस्मान अली का फ़ोन आ गया कि वो जुजा मीर के साथ आयका के पास जा रहा है। इसलिए उसने आयका को अगवा करवाने का इरादा बदल दिया, क्योंकि वो उसके मतलब की चीज़ अहवार के पास ही थी। मगर उसने उस्मान अली को भी ये जिम्मेदारी दी थी कि वो किसी भी तरह आयका से यह पता लगवाए कि जिस सबूत की वो बात कर रही थी वो कहाँ पे है, ताकि वो उसको मिटा दे और उसके खिलाफ हर सबूत हमेशा के लिए मिट जाए और उसके काले करतूतों को कभी कोई ना पकड़ सके। मगर आयका की तबीयत बिगड़ने की वजह से उस्मान अली का ये काम फ़िलहाल देरी का शिकार हो गया था। मगर जुजा मीर यूसुफ की
سوچ سے زیادہ چالاک نکلا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ احوار کے پیچھے آئے گا۔ اب اسے مزید احتیاط سے کام لینا تھا۔ جتنی جلدی وہ اس لڑکی سے ثبوت حاصل کر کے اسے ختم کر دیتا اتنا ہی اچھا ہوتا۔ اب اسے صرف اور صرف کل ہونے والی میٹنگ کا انتظار تھا، جس کے بعد وہ واپس آ کر تمام حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا۔ وہ کچھ دیر وہیں صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اسے یہ بات تو پہلے سے پتا تھی کہ یوسف کمال اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اور اب احوار کی باتوں نے اس کو مزید الجھا دیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے احوار سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کس سچ کی بات کر رہی تھی اور ایسا کیا تھا جس کا سامنا وہ نہیں کر سکے گا؟ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہر بات جاننا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر اسٹور روم میں گیا اور اس کا دروازہ کھول دیا۔ سنو، تم باہر آ جاؤ اور مجھے وہ سب کچھ بتاؤ جو تم جانتی ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سن کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کو پکا یقین تھا کہ یوسف کمال کے واپس آنے کے بعد اس کی جان نہیں بچ سکے گی، اس لیے وہ ایک آخری کوشش کے طور پر شہروز کمال کا سہارا لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کوشش کیے بغیر چپ چاپ موت کے گھاٹ نہیں اترنا چاہتی تھی۔ اب شہروز کمال اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایک ننھا سا امید کا جگنو اسے مل چکا تھا جس سے شاید وہ اپنی جان بچا پاتی۔ وہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اٹھی اور اسٹور روم سے باہر آ گئی، جہاں شہروز اس کی بات سننے کا منتظر تھا۔ افتخار حسن کو قتل کرنے کے بعد یوسف کمال کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو گیا۔ آئکہ کی دماغی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ وہ مزید خوف و ہراس کا شکار ہو چکی تھی۔ 2 دنوں بعد میڈیا پر افتخار حسن کی پراسرار گمشدگی کی خبریں چلنے لگیں۔ ہر روز وہ خبر سن کر اس کی حالت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پولیس ہر جگہ اس کی تلاش کر رہی تھی، مگر ان کو مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ آئکہ کو مکمل یقین تھا کہ پولیس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا اور اس کیس کی فائل خاموشی سے بند ہو جائے گی، اور افتخار حسن کے گھر والے ساری زندگی تڑپتے اور سسکتے رہیں گے۔ ان کا شمار زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ وہ شریک جرم تھا، مگر سزا دینے کا حق صرف قانون کے پاس تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا کہ وہ افتخار حسن کے قتل اور یوسف کمال کے خلاف ملنے والے ثبوتوں کو منظر عام پر لے آئے تاکہ یوسف کمال کے کالے کرتوت سب کو پتہ چل جائے، مگر وہ ابھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے رابطہ کر پاتی۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی اور ہر وقت ان باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، مگر وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد یوسف کمال لوٹ آیا اور پہلے کی طرح اپنی معمول کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا۔ اس کی موجودگی میں آئکہ بھی نارمل حالت میں واپس آ گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف کمال کو اس کی حالت دیکھ کر اس پر کسی قسم کا کوئی شک ہو۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ آئکہ کے پاس ثبوت ہے تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے مار ڈالتا۔ چند دنوں بعد ایک معمول کی صبح جب وہ ناشتہ کر رہے تھے تو ان کی ملازمہ نسرین اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لائی جو حلیے سے غریب گھر کی لگ رہی تھی اور دکھنے میں خوبصورت۔ یوسف کمال کا آسان شکار۔ سلام بیگم صاحبہ۔ سلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آئکہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے یوسف کمال کی نظروں کے زاویے کو دیکھا جو کہ احوار کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ، یہ لڑکی میرے ساتھ گاؤں سے آئی ہے، اسے کام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اسے یہاں کام دے دیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ اسے جو کام کہیں گی یہ وہ کر لے گی، نسرین نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ملازمائیں ہیں، اس کی یہاں ضرورت نہیں، تم کہیں اور پتہ کر لو، آئکہ نے مختصر جواب دیا۔ بیگم صاحبہ، بڑی مجبور ہے، یہ غریب گھر کی ہے، آپ اسے کام دے دیں گی تو اس کے گھر والے دعائیں دیں گے۔ نسرین نے پھر سے منت کی۔ وہ لڑکی خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی ہوئی تھی اور یوسف کمال نے اپنی نظریں اس پر گاڑ رکھی تھی۔ میں جب کہہ رہی ہوں کہ ضرورت نہیں، تم اسے یہاں کام پہ لا سکتی ہو، یوسف کمال کے آئکہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مگر یوسف، اتنے ملازمین پہلے کام کر رہے ہیں، ایک اور رکھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم کچھ کام دے دینا اس کو۔ یوسف کمال نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو مزید بحث کرنے سے منع کر دیا۔ بڑی مہربانی صاحب جی، اللہ آپ کو اور دے، نسرین نے ممنون لہجے میں کہتی احوار کو لیے کچن میں چلی گئی اور یوسف کمال آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد آئکہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ یوسف کمال کی نیت بھانپ چکی تھی، اس لیے وہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ اس کو یوسف کی بھیڑ نہیں چڑھنے دینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے احوار کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ وہ مؤدبانہ سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، آئکہ نے اس کو صوفے پر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ الجھی نظروں سے آئکہ کو دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، یہاں پہ کچھ بات کرنی ہے تم سے، آئکہ نے اس کی الجھن سمجھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ احوار۔ احوار، میں نہیں چاہتی تم یہاں کام کرو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اس لیے تم نسرین سے کہو جتنا جلدی ہو سکے وہ تمہاری نوکری کا کہیں اور بندوبست کرے۔ وہ یکدم پریشان دکھائی دینے لگی۔ مگر بیگم صاحبہ،
صبح صاحب جی نے تو مجھے کام پہ رکھ لیا تھا، وہ ہچکچا کر بولی۔ وہ یوسف نے اپنے مقصد کے لیے رکھا تھا، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں۔ تمہاری عزت اور زندگی یہاں محفوظ نہیں ہے، آئکا نے آہستگی سے کہا۔ احوار ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم آئندہ یہاں مت آنا، یوسف کی نظر دوبارہ تم پر پڑ گئی تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پہلے اپنی درندگی کا نشانہ بنائے گا، پھر آگے تمہیں کہیں بیچ دے گا اور کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ وہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ آئکا نے اس کو بغور دیکھا جو اب سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی ہیں، مگر میں وہ پولیس کو نہیں دے سکتی کیونکہ میرا فون استعمال کرنا یا گھر سے باہر جانے پر پابندی ہے۔ احوار بس ہونکوں کی طرح اس کا منہ ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں اپنے ہی شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں؟ وہ انسانی سمگلنگ کی بہت بڑی تنظیم چلا رہا ہے، مجھے کچھ دن پہلے ہی اس بارے میں پتہ چلا ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کو اس کے برے کاموں کی سزا ملے اور تم اس کی درندگی کا شکار بننے سے بچ جاؤ۔ پھر وہ سانس لینے کو رکی۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت لوگوں کے دل توڑے ہیں۔ یوسف جیسا شوہر مجھے ان گناہوں کی سزا بن کر ملا ہے، مگر پھر مجھے یوسف کے برے کاموں کا پتہ چل گیا اور تم جانتی ہو مجھے کیا لگتا ہے؟ اللہ اس کے مکروہ چہرے کو مجھ پر عیاں کر کے مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع دے رہا ہے کہ میں اس کو بے نقاب کروں اور معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لوں۔ شاید یہی میری نجات کی وجہ بن جائے، مجھے سکون نصیب ہو جائے، میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ احوار نے بغور اسے دیکھا جو کسی ٹرانس میں بول رہی تھی۔ اسے آئکا اپنے ہی جیسی لگی جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان دونوں کے ماضی میں کیے گئے گناہوں نے ان پر پچھتاووں کا بوجھ ڈال رکھا تھا۔ وہ دونوں معافی کی تلاش میں تھی، سکون کی تلاش میں تھی۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ تھوڑی دیر بعد آہستگی سے بولی۔ اس نے یوسف کمال کا سچ سب کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اور احوار کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شروع سے ہی یہ سارا کھیل رسک لے کر کھیل رہی تھی، سو اب وہ ایک اور رسک احوار پر بھروسہ کر کے لینا چاہتی تھی۔ یا تو وہ اس لڑکی کی مدد کر دے گی اور وہ یوسف کو بے نقاب کر دے گی، یا پھر وہ یوسف کو اس کے ارادوں کا پتہ چل جائے گا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ تھوڑی دیر سوچ کر بولی۔ مجھے فون چاہیے۔ میرے پاس میرا اپنا فون ہے، آپ وہ استعمال کر لیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ احوار کو اس کی ماں نے یہاں آتے ہوئے ایک فون دیا تھا تاکہ وہ رابطے میں رہ سکے۔ تم کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ کیا تم اس بات کو ہم دونوں میں راز رکھو گی؟ نہیں بتاؤں گی بیگم صاحبہ، یہ بات ہم دونوں میں ہی رہے گی، اس نے آئکا کو یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا فون مجھے دے جاؤ اور نسرین سے کہو آ کر مجھ سے ملے۔ وہ تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی اور اپنے دوپٹے کے نیچے سے ایک سادہ سا فون نکال کر اسے پکڑا دیا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں تمہیں یہاں فون لاتے ہوئے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور نسرین کو بھیج دو۔ وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ سنو، وہ پلٹی، تمہارا شکریہ۔ آئکا ممنون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا بھی شکریہ۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد نسرین اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیسی کام والی لائی ہو تم؟ میں نے اس سے اتنے کام کروا کے دیکھے ہیں، ایک کام اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا، ذرا صفائی نہیں اس کے ہاتھ میں۔ تم اس کو لے جاؤ اور کسی اور جگہ پتہ کرو اس کے کام کا، سمجھی؟ ایسے مفت خوروں کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، آئکا نے سختی سے کہا۔ اور ہاں، یہ کام تمہارے صاحب کے آنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ مجھے شام تک وہ لڑکی اس گھر میں نظر نہ آئے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی یہاں سے نکال باہر کروں گی۔ جی سمجھ گئی بیگم صاحبہ، میں ابھی اس کا بندوبست کہیں اور کرتی ہوں۔ نسرین آئکا کی دھمکی اور سخت لہجے سے ڈر گئی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی احوار کو لے کر ایک دو جگہ اور کام کا پتہ کرنے چلی گئی۔ آئکا کو پوری امید تھی کہ اسے کہیں نہ کہیں کام ضرور مل جائے گا، کیونکہ ان کے علاقے کے اکثر گھروں میں نوکرانیوں کا فقدان رہتا تھا۔ اس علاقے کا انسپکٹر نوید احمد حاکم خان کا بہت اچھا دوست تھا، وہ اکثر حاکم سے ملنے کے لیے ان کے گھر بھی آیا کرتا تھا۔ اسی توسط سے آئکا بھی چند ایک بار اس سے مل چکی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں نوید احمد سے مدد لینے کا خیال آیا۔ وہ اسے جانتا تھا، شاید وہ اس کی کچھ مدد کر دیتا۔ اس نے نوید احمد کو فون کر کے افتخار احمد کے قتل کے بارے میں بتا دیا، مگر ایک خیال کے تحت اس نے یوسف کمال کے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ پہلے نوید احمد کو پرکھنا چاہتی تھی کہ قابل بھروسہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس کو اتنا اندازہ تو تھا ہی کہ یوسف کمال جن کاموں میں ملوث ہے وہ پولیس کی پشت پناہی کے بغیر ممکن نہیں۔ سو اس نے بھی صرف ایک پتا ہی پھینکا تھا اور باقی کا کھیل وہ تبھی کھیلتی جب اس کی پہلی چال کامیاب ہوتی۔ وہ ایک کے بعد ایک رسک لے رہی تھی، مگر یہ رسک اس کو بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ نوید احمد نے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ جلدی ہی یوسف کمال کے خلاف کارروائی عمل میں لائے گا، مگر آئکا کی بدقسمتی کہ وہ غلط انسان پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ نوید احمد پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود یوسف کمال کے وفاداروں میں سے ایک تھا۔ اس نے یوسف کمال کو اس کی بیوی سے موصول ہونے والی کال کے متعلق بتا دیا۔
یوسف کمال کو یہ خبر سن کر شدید شوق لگا تھا۔ اسے آئکہ سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اسے خوفزدہ کر کے اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر چکا ہے، مگر وہ غلط تھا۔ یہ کال سنتے ہی وہ آفس سے گھر کے لیے نکل آیا۔ اسے آئکہ پر شدید طیش آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا گھر پہنچا۔ اس وقت آئکہ اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ اپنا بیگ لاؤنج میں پڑے صوفے پر پھینکتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ زور سے دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ آئکہ بیڈ کی ایک طرف بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے یوں کمرے میں داخل ہونے پر وہ چونک گئی۔ اس کی چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی۔ وہ تیزی سے اس تک آیا اور اسے بالوں سے جھپٹ لیا۔ تم نے کال کی تھی نوید احمد کو؟ اس کا بدترین خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ اس نے غلط شخص پر بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ یوسف کمال نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا سر زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون کی دھار نکل کر تیزی سے بہنے لگی۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ تمہیں کیا لگا تھا میری جاسوسی کر کے پولیس کو بتاؤ گے اور وہ مجھے پکڑ کے سزا دے دیں گے؟ یوسف کمال پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ یہاں موجود ہر ایک پولیس افسر کے منہ میں میری ڈالی ہوئی ہڈی موجود ہے۔ سب میرے وفادار ہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے اس کا سر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ مارتے ہوئے اس پر دہاڑ رہا تھا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور وہ درد کے مارے کراہنے لگی تھی۔ پھر اس نے آئکہ کو زور سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گر گئی۔ گھٹیا عورت اپنے شوہر کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ تم نے جو حرکت کی ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی، تاکہ آئندہ تم اپنے خواب میں بھی ایسا نہ سوچ سکو۔ وہ اس قدر غصے میں بول رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کمرے کے کونے میں پڑا ہوا ایک لوہے کا سلاخ سے بنا گلدان اٹھا لیا۔ آئکہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ مجھے مارو مت یوسف، میں تمہاری بیوی ہوں، پلیز خدا کے لیے مجھے مت مارو، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اتنا ہی کہہ سکی۔ فکر مت کرو، اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا تمہیں، بس تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، پڑی رہنا پھر یہیں ساری عمر اور تڑپتی رہنا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اس کے وار سے بچنے کی کوشش کرنے ہی والی تھی، مگر یوسف اس کی ٹانگوں کو پکڑے ان پہ بری طرح اس سلاخ سے وار کرنے لگا۔ وہ اس وزنی سلاخ سے اتنی شدت سے وار کر رہا تھا کہ چند واروں کے بعد اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں فریکچر ہو گئی تھی۔ وہ ہلنے اور مزاحمت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ صرف درد کی شدت سے بری طرح چیخ رہی تھی اور اس کو مزید وار کرنے سے منع کر رہی تھی۔ باہر موجود ملازم اس کی چیخیں سن کر خوفزدہ ہو چکے تھے، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کو بچا لیتے۔ کچھ دیر بعد یوسف کمال نے سلاخ پرے پھینک دی اور اس کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ آئکہ وہیں پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا اور سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ باہر آیا اور تمام ملازموں کو تنبیہ کی کہ کوئی اس بات کا ذکر باہر نہیں کرے گا۔ کسی میں اتنی ہمت تھی بھی نہیں کہ وہ یوسف کمال کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر وہ غصے میں گھر سے چلا گیا۔ وہ نوید احمد کو ایک اور ہڈی ڈالنے جا رہا تھا تاکہ وہ آئندہ کے لیے بھی اپنا منہ بند رکھے۔ پہلے ہی افتخار حسن کی گمشدگی کے سلسلے میں اس کا نام مشتبہ افراد میں موجود تھا۔ اگر پولیس میں اس کے اپنے آدمی موجود نہ ہوتے تو وہ کب کا پکڑا جا چکا ہوتا۔ اسی لیے وہ آئکہ کی جان نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک قتل کر کے ان کو کور نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے آئکہ پر تشدد کر کے اپنی بھڑاس بھی نکالی اور اس کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس نے آئکہ کو اسٹور روم میں شفٹ کروا دیا اور نسرین کو اسے وہیں رکھ کر اس کی ضروریات پوری کرنے کا کہہ دیا۔ یوسف کمال کی ہدایت کے مطابق اس کو اسٹور روم میں شفٹ کیا گیا اور اس کے قریب ایک گھنٹی رکھوا دی تاکہ وہ بوقت ضرورت ملازمہ کو بلا سکے۔ وہ شدید درد کے ساتھ رات بھر وہیں تڑپتی رہی۔ اس نے اس اذیت میں اس شدت سے یہ خواہش کی کہ اس اذیت سے بہتر تھا کہ یوسف ایک ہی بار میں اس کی جان لے لیتا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ بے بسی سے روتے تڑپتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ انہی تکلیفوں کی سزا تھی جو اس نے اپنے باپ اور شوہر اور بیٹے کو دی تھی۔